बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों हम सब पर। मोहतरम नाजरीन, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा बूढ़ा है जो काले खंजीर से भी बदतर है और वो मेरी शफाअत से महरूम रहेगा और वो जहन्नमी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इस बूढ़े को जहन्नमी फरमाया। इस बूढ़े की निशानी ये है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी आलम दीन था। इसका नाम था जलबीब। इसका एक लड़का हबाब नामी हुस्न जमाल में यकता था। बड़ा खलील यानी खुश इखलाक और कमाल सीरत। इत्तिफाकन इसने अपने वालिद के खजाने में एक डिबिया देखी जो सुर्ख मोतियों से बनी हुई थी और इस पर मुश्क की मोहर लगी हुई थी ताकि कोई शख्स इसे खोल सके न अंदर देख सके। लड़के ने इस डिबिया को देखा तो बड़ा गजबनाक और खुशकमीन होकर बाहर निकला। बाप ने वजह पूछी तो कहने लगा, एक अरसा हो गया है आपने एक चीज मुझसे पोशीदा नहीं रखी मगर ये डिबिया हमेशा बंद रखी है, हालांकि मेरे साथ आपकी शफकत मोहब्बत बहुत ज्यादा है। बाप ने बताया, बेटा इसमें जवाहरात हैं ना खजाना, इसमें चंद औराक हैं जिन पर एक अरबी का नाम लिखा हुआ है। जब तुम उल्मा की मजालिस में बैठकर फाजिल हो जाओगे और हर बात समझने लगोगे तो इसका मुताल्ला भी कर लेना। चूँकि अभी तुम नापुख्ता जहन हो इसलिए इस डिबिया का राज दीदा दानिश्ता पोशीदा रखा गया है। एक दिन जलबी बादा नोशी में मशगूल था। हबहाब ये मौका गनीमत जानते हुए वालिद के खजाने में गया और इस डिबिया के खोलने में मशगूल हो गया जिसके लिए राजदारी से काम लिया जा रहा था। मोहर तोड़ दी गई। डिबिया का ढक्कन खोला ही था कि नूर की एक शमा नमूदार हुई जिसके सामने चिराग की रोशनी मान पड़ गई। डिबिया के अंदर 2 सफेद वर्क दिखाई दिए जिन पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। इस कलमा तैयबा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा लिखे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्रो पेवस्ता यानी भवें एक दूसरे से मिली हुई होंगे। दाढ़ी मुबारक घनी होगी। जिसे भी इसका जमाना मुयस्सर हो इसकी बात सुने। उसका कलाम कुरान होगा, इसका दीन इस्लाम होगा। वो इंसानों को खुदा की इबादत की दावत देगा, मुखालफिन से नहीं डरेगा। अब आपकी निगाहें इस कागज पर पड़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इसके दिल में उतर गई। इस कागज को आंखों पर मला, चूमा और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं मालूम कर सकता कि आप खाकी हैं या नूरी, आसमानों पर हैं या जमीन पर, दरियाओं में रहते हैं या जंगलों में। इसने अपनी महरूमी और सोगवारी का इस अंदाज से इजहार किया कि बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद इसकी वालदा भी इसके कमरे में आई। बेटे को बेहोश पाकर हैरान रह गई। इसके बाप को बुलाया। बेटे को इस हालत में देखकर इसके चेहरे पर चेहरा मलने लगा, माथे को चूमने लगा, रो रो कर अपने बेटे की बेहोशी पर हसरत और गम का इजहार करने लगा। जब नौजवान लड़का होश में आया वालिदैन को अपने सरहाने गमजीदा और परेशान पाया मगर गुस्से में आकर कहने लगा, ए वालिदे मोहतरम, तुम मेरी आंखों की रोशनी नहीं देखते और बुढ़ापे के बावजूद इस रहमत इलाही से महफूज नहीं हुए। आप मुझे कुफ्र की तालीम दे रहे हैं और शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी इत्तिबा से महरूम रखने की कोशिश करते हो। बाप ये बातें सुनते ही गुस्से में पागल हो गया। उसने अपने बेटे को बालों से पकड़कर और जमीन पर दे मारा और जोर जोर से मारने लगा। जब इसका जुल्म हद से बढ़ गया तो हई बिन खतीब, काब बिन अशरफ और अबू लबाबा वगैरह इसकी सिफारिश के लिए आए। उन्होंने देखा कि बाप बेटे को ऐसा देने में पागल हुआ जा रहा है। उन्होंने इसे जबरदस्ती मना किया मगर वो किसी सूरत बच्चे को सजा देने से ना रुकता था। लोगों ने इससे बच्चे का कसूर पूछा तो कहने लगा, इसका कसूर तो सजाए कत्ल के लायक है। जब तक मैं इसे कत्ल ना कर दूंगा हाथ ना रोकूंगा। फिर इसने बताया, ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है, अपने आबाओ अजदाद का मजहब तर्क कर चुका है। इन लोगों ने इस बच्चे को नसीहत करना शुरू की और कहा, बेटा तमाम लोग तो हमसे दीन की तालीम हासिल करते हैं, लोग हमारी इत्तिबा करते हैं, लेकिन तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में लगे हुए हो। इसे छोड़ दो और अपने साबिका दीन पर कायम रहो। हबहब कहने लगा, मैंने सोच विचार करने के बाद इनो वहमी और फरसूदा दीनों को तर्क कर दिया है।
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا چونکہ یہ لڑکا ناز و نم کا پالا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہ رکھتا۔ ابو داؤد شریف میں ہے ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا سودا لاؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا کبھی گھر کے باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، ابھی تک نہیں آیا۔ اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان اتنی تاخیر کر دی واپس آنے میں؟ باپ نے بڑے غصے سے کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں ہے اور کہتا ہے کہ خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھا سودا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو میں تجھے وہ سودا دکھاتا۔ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا، چل چھوڑ رہنے دے۔ پھر اس یہودی کا لڑکا روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہودی اپنے لڑکے سے بہت پیار کیا کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا بھی مشکل ہو گیا تھا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو دن رات یاد کر رہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق و عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلے عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، نہ توانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتے ہو؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روح باہر نکل گئی اور کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے، تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھو، عمر اٹھو، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چل دو، کندھا سب اٹھاؤ اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا ہوا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتہ پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا، اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی، یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر دن رات منزل با منزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان اس بات سے روئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ کہاں ہیں؟ اب سلمان سوچنے لگا، اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہے تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھا کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا، السلام علیکم یا محمد۔ یا محمد کا کلمہ پکارا جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور آہو بکا کرنے لگے۔ اس سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے؟ تیرا غم تازہ کر دیا ہے، کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخیں مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، جن ہی دیا تو کاش میں تو رات نہ پڑتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت ہی نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے آپ کا نام توریت میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا۔
کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، بلکہ دراز تھی۔ ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعائیں نکلتی تھیں، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پر گوشت تھیں، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی تو نے جو کچھ مجھے بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں سلمان، جاؤ فاطمہ سے کہو اپنے ابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلمان دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے۔ اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی کا پیغام دیا تو روتے ہوئے بولی، میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لے آئیں جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے بھی یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا، واہ ایسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو واحد اور یکتا ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بوڑھا زانی، یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور وہ بدکاری کرے یعنی زنا کرے، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمارا ایمان ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔